नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल्ला इन्नहा तज़किरा फ़मन शाअ ज़करहु फ़ी सुहुफ़िम मुकर्रमतिन मरफ़ूअतिन मुतहहरा बिअयदी सफ़रतिन किरामिन बररा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गुज़श्ता कई दुरूस से आप जो है वो सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के फ़ज़ाइल तहारफ़ के हवाले से गुफ्तगू समाअत फरमा रहे हैं। आज उस सिलसिले की आखिरी गुफ्तगू इख्तिसार के साथ आपके सामने ज़िक्र करनी है। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरादर निस्बती हैं, आपके हमज़ुल्फ़ हैं, कुरान पाक के कातिब हैं, पहले इस्लामी बहरी बेड़ा के बानी हैं। 20 साल तक खिलाफत राशिदा के दौर में आप बहैसियत गवर्नर आपने अपनी खिदमत सर अंजाम दी हैं और फिर आपने 20 साल तक बहैसियत अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन खिलाफत के फ़राइज़ जो है वो सर अंजाम दिए हैं और इतनी सलाहियतों के मालिक थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम कदम पर आपके लिए दुआएं फरमाई हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुसूसी तौर पर आपकी तरबियत फरमाई है। और ये वो सहाबी रसूल हैं कि जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को उनके फ़ज़ाइल से और मनाक़िब से आगाह किया है। अब आखिरी गुफ्तगू में जो बात ज़िक्र करनी है वो ये है कि अल्लाह ने खिलाफत के लिए, हुकूमत के लिए, जानशीनी के लिए जो उनको सलाहियतें अता की थी, आज वो हमारी नज़रों से बिल्कुल ओझल में कोई अंदाज़ा ही नहीं कि वो कितनी अजीम शख्सियत थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में जो गवर्नर हैं शाम के इलाके के, और बिल्कुल ये सरहदी इलाका है। अब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जितने उनके गवर्नर थे अपने दौर में, उनका गवर्नर रहना ये कोई आसान काम नहीं है। कोई आदमी गवर्नर रहे और दौर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु का मामूली सी भी शिकायत हो गई ना, उहदे से हटा दिया, दूसरे को लगा दिया। तो एक ऐसा भी गवर्नर था कि जिस गवर्नर को बुलाया गया और कहा कि तेरी शिकायत है, तो लोगों की बात नहीं सुनता। सिर्फ ये शिकायत थी कि वो लोगों के लिए वक़्त नहीं निकालते, हर आदमी की बात नहीं सुन रहे, हर आदमी को हर वक़्त मुयस्सर नहीं है। अब उन्होंने इसे बुलाया और कहा कि अच्छा, तूने अपना दरवाज़ा लोगों के लिए बंद करने के लिए रखा हुआ है, और साथ ही कहा कि ये बकरियां हैं ना बैतुल माल की, 6 महीने तक जाके जंगल में बकरियां चराओ। अब ऐसा हुक्मरान हो ना कि जो अपने गवर्नर को किसी जो बात पर जो वो डांटते हुए कहे चलो 6 महीने तक आपने मजदूरी करनी है, फिर तुम्हें पता चलेगा कि मजदूरों के हुकूक क्या हैं। 6 महीने तक आपने जंगल में बकरियां चरानी हैं, यूँ वो सीधे करते थे। तो गवर्नर को जो है वो बकरियां दी। अब वो सीरत में बड़ा दिलचस्प आगे अंदाज है कि वो गवर्नर उनका बकरियां लेके चराने के लिए जा रहा है, पीछे भी मोड़ मोड़ के देखता है कि शायद कहें कि छोड़ो, आ जाओ, वापस आ जाओ। नहीं, अब जब पीछे मोड़ के देखा ना तो फ़ारूक आज़म कहते हैं जाओ ना, शर्म आती है, तेरे बाप को लोग जो है वो इब्ने गनम कहते थे, वो बकरियां चराया करता था। तो ये बकरियां चराओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि लोगों पे हुकूमत कैसे की जाती है। तो हज़रत उमर का गवर्नर रहना या उनके ज़माने में कोई ओहदा संभालना ये कोई आसान काम नहीं था। लेकिन मुआविया वो शख्सियत है सीरत की किताबों में जिसका जिक्र है, ये वो किरदार है, अजीम किरदार, कि 20 साल तक ये गवर्नर रहा। पूरा दौर खिलाफत हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का, आपने इसको तब्दील नहीं किया और ख़ुद अपनी ज़ुबान से कहा करते थे, एक महफिल लगी है और उसमें जो है वो इंतज़ामी अमूर को संभालने की बात है, ऐसे संभालते हैं, यूँ किया जाता है। तो बातों बातों में बात चल गई कैसर और किसरा की, उनके निज़ाम हुकूमत पे, जी उनका निज़ाम जी है, उसमें ये खूबी है, उसमें ये खूबी है, उसमें ये खामी है, वो तबसरे हो रहे थे। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फ़ौरन कहते हैं कि भाई तुम्हें कैसर और किसरा की मिसालें देने की क्या ज़रूरत है, हमारे सामने ज़िंदा जो किरदार है, आला किरदार सियादत और क़यादत का, वो मुआविया मौजूद जो है, ये वो किरदार था। और इसी वजह से उनके बेटे हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मौके पे कहने लगे, कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी कोई आदमी सियादत और क़यादत में मुआविया से बढ़कर नहीं देखा।
اب ایک آدمی سوال کرتا ہے، کہتا ہے جی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان یہ بھی قیادت اور سیادت میں ان سے بڑھ کر نہیں تھے؟ تو ابن عمر کہتے ہیں کہ فضیلت میں، عظمت میں، شان میں یہ سارے بڑھ کر ہیں، لیکن جب بات آئے گی قیادت اور سیادت کی تو پھر معاویہ جو ہے وہ معاویہ ہی ہے، اس کی مثال آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی۔ اور پھر جتنے معاہدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے بعد ہوئے خلفائے راشدین کے، وہ معاہدے لکھنے والے بھی حضرت معاویہ ہیں اور ان پر دستخط بھی انہی کے ہیں۔ بیت المقدس فتح ہوا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اور آپ کے دور خلافت میں بیت المقدس فتح ہوا تھا سن 15 ہجری میں۔ اب بغیر جنگ کے فتح ہوا تھا، معاہدہ لکھا گیا تھا۔ اب یہ معاہدہ لکھا کس نے ہے؟ یہ معاہدہ بھی حضرت معاویہ نے لکھا ہے، اور جب یہ معاہدہ لکھا گیا تو مسلمانوں کی طرف سے اس پر دستخط ہیں۔ کس کس کے دستخط ہیں؟ تاریخ الامم والملوک کے مصنف نے یہ بات لکھی ہے کہ اس پر جو دستخط تھے، ایک دستخط تھا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا، ایک دستخط تھا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ایک دستخط تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور چوتھا جو دستخط تھا حضرت معاویہ بن ابی سفیان کا دستخط ہے۔ ان کے دستخطوں کے ساتھ وہ معاہدہ طے پایا اور اس پہ انہوں نے دستخط کیے تھے، یہ وہ شخصیت تھی۔ اور پھر آپ نے بہت سارے وہ واقعات بھی سنے ہیں، ہماری جماعت والے حضرات اکابر بھی بیان کرتے رہتے ہیں، بیانوں میں بھی وہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ کیا؟ اللہ کی راہ میں نکلنے کی بات ہے جی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھاپے کی عمر میں، یہ بات سنی ہے نا آپ نے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے صحابی ہیں، بڑھاپا ہے، آخری وقت ہے، بیمار بھی ہیں، اسی حالت میں اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، اور ساتھ ہی کیا کہتے ہیں بیمار ہو گئے نا، راستے میں سفر کرتے کرتے بیمار ہو گئے، اور امیر جو اس وقت کے جماعت کا امیر تھا وہ ان کے پاس آیا، ان کی عیادت کی، حال احوال پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ جب میں فوت ہو جاؤں نا تو میری لاش کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے، اور جہاں سے لشکر آخری حدوں سے واپس آئے گا وہاں مجھے دفن کرنا ہے، تاکہ اللہ کے راستے میں میرا جسم اور میری لاش بھی اللہ کے راستے میں چلے۔ اب یہ لشکر تھا، یہ کون سا لشکر تھا پتہ ہے آپ کو؟ یہ وہی لشکر تھا اللہ کے نبی نے سوتے ہوئے حالت خواب میں جس کو دیکھا تھا۔ اپنی خالہ کے گھر جب سو رہے تھے نا تو پہلے کیا منظر دیکھا تھا؟ اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجبوا، میری امت کا وہ پہلا لشکر جو دریاؤں میں جا کے جہاد کرے گا، اللہ نے اس پہ جنت کو واجب کر دیا، یہ منظر دیکھا تھا۔ دوبارہ جب سوئے تھے تو پھر دیکھا تھا اول جیش من امتی یغزون مدینہ کیسر مغفور لہم، یہ قسطنطنیہ میں جا کر جو جہاد کرے گا اللہ نے ان کے لیے بخشش کا اعلان کر دیا، مغفور لہم، سب کی بخشش ہو گئی ہے۔ اب اس فضیلت کو پانے کے لیے اس لشکر میں سارے نکلے ہیں، ابو ایوب انصاری بھی اس فضیلت کو دیکھ کے نکلے ہیں، اور اس لشکر کا جو سپہ سالار ہے نا اس کا میں نام نہیں لیتا، ہاں وہ اس کو چھوڑیں، اس کا نام ہم لیتے ہی نہیں ہیں، اس کی بات نہیں کرتے، لیکن 1400 سال سے پورے اکابرین امت نے، سیرت نگاروں نے، محدثین اعظام نے، بخاری شریف کے شارحین نے، سب نے نام لکھ کر کہا کہ یہ ان کا سپہ سالار تھا اور یہی آیا تھا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ابو ایوب انصاری کی روم کی فصیلوں کے تحت آج بھی جہاں وہ آرام فرما ہیں اپنی قبر مبارک میں، اس قبر کے اوپر ایک کتبہ لگا ہوا ہے کہ یہ مرکز مبارک حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی ہے، جو میزبان رسول ہیں، جن کی کنیت ابو ایوب انصاری ہے، یہ اس کی قبر ہے۔ اور سارا لکھا ہوا ہے کہ جب وہ بیمار ہوئے تھے لشکر کا سپہ سالار، پھر آگے اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے، وہ ان کے پاس آیا تھا اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جو ہے وہ آپ نے میرا جنازہ پڑھانا ہے اور جنازہ پڑھا کے آخری جگہ جا کے دفن کرنا ہے۔ یہ آخری جگہ جا کے دفن کیا، ابو ایوب انصاری وہاں پہ مدفون ہیں۔ اور پھر اگلی بات بڑی عجیب ہوئی، رات کا وقت تھا اور رات کو ان کو دفن کیا گیا، قبر بنائی گئی، جنازہ پڑھا گیا، دفن کر دیا گیا۔ اب دفن کرنے کے بعد ان کی قبر سے ایسی نور روشنی نکلی نا آسمان کی طرف، دور دور تک لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا، اور پھر لوگ پوچھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے یہ کیا تھا، آپ نے کیا کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بڑے ایک صحابی تھے ابو ایوب انصاری، ان کی وفات ہو گئی، ہم نے ان کو دفن کر دیا ہے۔ تو وہ مخالف جو تھے قبیلے کے لوگ، غیر مسلم بھی اس منظر کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو گئے تھے۔
پتہ ہے یہ کس کا دور خلافت ہے؟ یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے۔ قیادت کرنے والا ان کا بیٹا ہے، اس لشکر کی قیادت کرنے والا، اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا جنازہ پڑھا کر ان کو دفن کرنے والا یہ ان کا بیٹا ہے۔ اور پھر آگے کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ جب وہ دفن کر چکے، یہ سارا منظر ہوا، بہت سارے لوگ اس منظر کو دیکھ کے مسلمان بھی ہوئے، تو رومی حکومت کو تکلیف تو ہوئی۔ پھر انہوں نے دھمکی دی کہ تم اس کو دفن کر کے یہاں پہ جا رہے ہو، اور اس دھمکی کو اور اس کے جواب کو امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں نقل کیا ہے۔ اس نے کہا کہ تم دفن کر کے چلے جاؤ گے، ہم قبر کو اکھاڑ دیں گے، ان کو باہر نکال کے نعوذ باللہ پھینک دیں گے۔ اب اسی امیر نے پھر جواب دیا تھا، اس نے کہا کہ یاد رکھو یہ جو قبر ہے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی ابو ایوب انصاری کی قبر ہے، میزبان رسول کی قبر ہے، جس کو ہم یہاں پہ دفن کر کے جا رہے ہیں۔ اور یاد رکھو اگر تم نے اس کی قبر کے چھار کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ کی، پورے عرب پر تمہارا کوئی عبادت خانہ میں باقی نہیں چھوڑوں گا، سب کو مسمار کر دوں گا، اور قیامت تک پھر عرب میں تمہارا مذہب کا کوئی پیشوا کوئی باقی زندہ نہیں بچ سکے گا، میں ایسا تمہارے خلاف اقدام کروں گا۔ اب وہ ڈر گیا، اور ڈر کے مارے پھر اس نے آج تک کسی نے ان کی قبر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی۔ وہاں دشمنوں کے علاقے میں اللہ نے ان کی قبر کو محفوظ کیا ہے۔ اور یہاں وہ بات بھی مجھے یاد آ گئی کہ ان کی قبر کو اللہ نے کیوں محفوظ کیا تھا، کیوں محفوظ ہوا تھا؟ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے تشریف لائے تھے نا، مدینہ طیبہ پہنچے، اب ظاہر ہر آدمی چاہتا تھا میرے گھر میں رہیں، بھئی اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ حضور تشریف لائیں اور گھر میں مہمان کس کی ہوں؟ میرے گھر میں ہوں۔ اب سب کی تمنا تھی، سارے چاہتے تھے۔ اب اگر اللہ کے نبی خود فیصلہ کرتے ہیں تو باقی صحابہ کا دل ٹوٹے گا کہ جی اس کی بات کو مان لیا، اس کے گھر تشریف لے گئے ہیں، میرے گھر نہیں آئے۔ اب کسی کے سامنے نہ بھی نہیں کر سکتے، ہر ایک کے گھر میں جا بھی نہیں سکتے، ایک ہی گھر میں تو رہنا ہے، اب کیا ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے بتا دیا ہے کہ میں کسی کو کوئی جواب نہیں دوں گا، یہ جو میری اونٹنی ہے حاضی مامورتن، اللہ نے بس اس کو بتا دیا ہے کہاں یہ رکے گی، جدھر یہ رکے گی جس کے دروازے کے پاس میں اسی کا مہمان ہوں۔ اب جب وہ ایک صحابی کے دروازے کے پاس سے گزرتی ہے، اس کا دل دھڑکنے لگتا شاید بیٹھ جائے، لیکن گزر کے اگلے تک چلی جاتی، وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا، اگلا خوش ہو جاتا، وہ دیکھتا وہاں سے گزر گئی، اونٹنی چلتی رہی، اور پھر چل کر ابو ایوب انصاری کے دروازے کے قریب سے گزر گئی، 2-4 قدم گزر کر پھر واپس آئی اور دروازے کے پاس بیٹھ گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں ابو ایوب انصاری کا مہمان ہوں، میں ان کے گھر میں ٹھہروں گا، یہ میزبان رسول۔ اب کیا ہوا؟ 2 کمرے ہیں جی، کچے بنے ہوئے مٹی کے 2 کمرے ہیں، ایک نیچے ایک اوپر ہے، چھوٹے چھوٹے کمرے تھے۔ اب کہنے لگے یا رسول اللہ ایسے ہے کہ آپ جب اوپر والے کمرے میں رہیں گے ہم نیچے والے کمرے میں رہیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، کیونکہ لوگ مجھے ملنے کے لیے آتے ہیں اور نیچے والا کمرہ۔ کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم بلند اوپر جگہ میں ہوں اور آپ نیچے والی جگہ میں؟ اس لیے جو ہے وہ آپ اوپر والی جگہ میں تشریف فرماؤں، ہم نیچے رہیں گے۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھایا کہ نہیں لوگ مجھے ملنے کے لیے آتے ہیں تو میری ضرورت ہے، اس لیے میں خود تمہیں کہہ رہا ہوں اجازت ہے اوپر رہو۔ اب میاں بیوی اوپر رہ رہی ہیں جی، اللہ کے نبی نیچے ہیں، اور کچے مکان ہیں، پتلی سی چھت ہے اس کی۔ اب یہ رات بھر جو اوپر چلتے بھی نہیں کہ کہیں جو ہے وہ مٹی نیچے گرے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رام میں خلل آئے گا۔ اور پھر ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب سو رہے ہوتے تھے نا تو یہ ابو ایوب انصاری ان کے دروازے پر کھڑے ہو کر پہرا دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ یہ میری چوکیداری بھی رات کو کرتے ہیں، پہرا بھی دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے پھر دعا فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ تیری ایسے ہی حفاظت فرمائے کہ جس طرح تو میری حفاظت کے لیے رات کو کھڑا رہتا ہے۔ یہ اسی دعا کا اثر تھا۔ اللہ نے سمیر کی زبان سے وہ جملے کہلوائے کہ دشمن بھی ان کے قبر کے قریب نہ آ سکا۔ یہ کس کا دور ہے؟ یہ وہ دور ہے جی خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور۔ اور یہی دور تھا، ایک واقعہ آپ نے اور بھی سنا ہوگا، ایک تابعی عقبہ بن نافع سفر کرتے کرتے کہاں تک جا پہنچے؟ دریا کے کنارے تک، بحر اٹلانٹک جس کو بحر ظلمات کہتے ہیں، وہاں تک جا پہنچے۔ آگے کیا ہے؟ سمندر، خشکی ختم ہو گئی ہے، سمندر ہیں، اور وہاں کھڑے ہو کر کہتے ہیں
اللہم لولا ھذا البحر، میرے اللہ یہاں پہ آگے دریا نہ ہوتا تو جہاں تک میری زندگی میرے ساتھ وفا کرتی میں تیرے راستے میں سفر کرتا ہی رہتا، اور یہ سفر جو ہے میرے جہاد کا جاری رہتا، لیکن کیا کروں آگے دریا عائل ہو گیا ہے۔ اور پھر اپنے لشکر کو حکم دیا کہ دریا میں اپنے گھوڑے ڈال دو، جس کے لیے اقبال نے کہا تھا کہ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بیر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، یہ وہ منظر تھا، اور دوسری سمت میں جا کے نکل گئے تھے۔ اور پھر یہی وہ سفر تھا، آپ نے بیان میں یہ بات بھی سنی ہوگی کہ افریقہ کے جنگل میں پہنچے، اور یہی حقبہ بن نافع کیا کرتے ہیں، وہاں جنگل میں درندے ہیں، شیر ہیں، چیتے ہیں، بیڑیے ہیں، سانپ ہیں، جنگل بھرا ہوا، اب وہاں پہ انہوں نے ٹھہرنا ہے، ان کے ساتھ لشکر بھی ہے۔ اور اسی لشکر میں محدثین نے لکھا کہ 18 صحابہ کرام بھی موجود تھے، جو لشکر تھا اس میں صحابہ کرام میں سے 18 صحابہ تھے۔ اب یہ لشکر وہاں پہ جا کے پہنچا، امیر کون ہے؟ عقبہ بن نافع رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اب وہاں پہ جا کر انہوں نے کیا کیا، پہلے تو 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دعا کی، دعا کرنے کے بعد بلند ٹیلے پہ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر کانوں میں انگلی ڈال کے اعلان کرتے ہیں، ایتھا السباع والحشرات، اے جنگل کے درندوں، شیروں، چیتوں، بیڑیوں، میرا اعلان سنو، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، یہ میرے ساتھ رسول اللہ کے صحابہ ہیں، ہم یہاں جنگل میں اب ٹھہریں گے، ارخلوا عنا، تم یہاں سے نکل جاؤ، فَإِن وَجَدْنَاهُ بَعْدُ قَتَلْنَاهُ، اگر آج کے بعد ہم نے کسی کو یہاں پہ دیکھا نا تو ہم اسے قتل کر دیں گے، پھر اس کی جان کی حفاظت ہمارے ذمہ نہیں ہے، لہذا یہاں جنگل کو خالی کرو، نکل جاؤ۔ اور پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ شیر اپنے بچوں کو اٹھا کر، چیتا اپنے بچوں کو اٹھا کر، سانپ، چیتے، بیڑیے، سب نے فوراً جو ہے وہ جنگل خالی کر دیا۔ جس کے ایک اعلان پر جنگل خالی کر دیتے ہوں، اس وقت کے امیر المومنین اور خلیفہ کو حضرت معاویہ بن ابی سفیان کہتے ہیں، یہ ان کا دور خلافت ہے۔ اور پھر سیرت نگاروں نے بڑی عجیب بات لکھی، انہوں نے یہ لکھا کہ جب جنگل خالی ہوا، اسی جنگل میں جگہ کو صاف کر کے آبادی بسائی گئی، وہاں پر جو شہر ہے اسی کو کیروان کہتے ہیں، بہت بڑا شہر ہے کیروان کا۔ اور پھر ان کے اعلان کا کتنا اثر ہوا ہے، یعنی جو اعلان کیا تھا نا کھڑے ہو کر نکل جاؤ، اب یہ نکل جاؤ تو وقتی طور پہ نکلنے کے لیے تھا، لیکن اتنا اثر ہوا ہے کہ 40 سال تک، سیرت نگاروں نے لکھا کہ 40 سال تک اس پورے شہر اور آبادی میں ہم نے کسی قسم کا کوئی ایک سانپ، بچھو تک نہیں دیکھا۔ ان کی نسلوں نے 40 سال کے لیے اس پورے علاقے کو چھوڑ دیا ہے۔ جس کے اعلان پہ اتنا اثر ہو، یہ جس کا آگے نمائندہ ہو، اس امیر المومنین کو امیر معاویہ کہتے ہیں۔ اتنا زبردست قسم کا دور ہے، اور یہی وہ دور ہے، اسی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں امام اعمش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ان کے استاد ہیں۔ یہ فرمایا کرتے تھے، ایک دفعہ ان کی محفل لگی ہوئی ہے، اور محفل میں جو ہے وہ تذکرہ چل گیا جی حکومت کیسے ہوتی ہے، عدل و انصاف کیسے ہوتا ہے، فیصلے کیسے ہوتے ہیں، یہ باتیں چل رہی تھیں۔ تو امام اعمش کہتے ہیں فَكَيْفَ لَوْ أَدْرَكْتُم مُعَاویہ، کہ بھئی تم باتیں کر رہے ہو انصاف کی، عدل کی، تو اگر تم نے معاویہ کا دور دیکھ لیا ہوتا، فَكَيْفَ لَوْ أَدْرَكْتُم مُعَاویہ، معاویہ کا دور دیکھا ہوتا تمہیں پتہ چلتا حکومت کیسے ہوتی ہے۔ اب پوچھنے والے نے کہا کہ فی خلمے ہی، یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بردباری میں مشہور تھے، آپ کا حوصلہ، آپ کی ہمت، آپ کا حلم، آپ کی بردباری، یہ چیزیں مشہور تھیں۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ جو ہے وہ ان کی بردباری کا ذکر کر رہے ہیں؟ فرمایا وہ تو اپنی جگہ ہے، بل فی عدل ہی، میں ان کے انصاف کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ایسا دور تھا، اور ایسا دور مسعود ہے کہ کفر بھی، اہل کفر بھی جس کو تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ اتنا زبردست دور حکومت ہم نے اپنی آنکھوں سے کوئی نہیں دیکھا۔ یہ کس کا دور ہے؟ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور ہے۔ ایک انگریز ہے، اس کی آخری بات ذکر کر کے آپ کے سامنے وہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہے کہ ایک انگریز لکھتا ہے، گبن، اس نے کتاب لکھی ہسٹری آف اسلام، اس میں اس نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور ہے، اور حکومت چھوٹی سے نہیں، آدھی دنیا، 64,65,000 مربع میل، آج کی دنیا کی آدھی دنیا، فوری طور پر ہر جگہ پہ چوکیاں نہیں بنی ہوئی، ہر جگہ پہ فوج تعینات نہیں ہے، ذرائع آمد و رسل پہنچنے کے، آنے جانے کے یہ ذریعے نہیں ہیں،
گاڑیاں نہیں ہیں، فون نہیں ہیں، موبائل نہیں ہیں، رابطے کا کوئی ذریعہ نہیں، کسی شہر میں جانے تک کئی دنوں تک آپ جب اونٹ پر یا گھوڑے پر سوار ہو کے جائیں گے تب پیغام پہنچے گا۔ ایسے حالات میں آدھی دنیا پر حکومت کرنا کوئی آسان کام ہے؟ یہ وہ دور ہے، سہولتیں میسر نہیں، وسائل نہیں ہیں، لیکن حکومت کیسی ہے؟ ایک دفعہ انہوں نے اندازہ کرنا تھا کہ میری حکومت کے اندر امن اور سکون کتنا ہے، بدمنی کتنی ہے، چوری کتنی ہے، ڈاکے کتنے ہیں، لوٹ مار کتنی ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اعلان کر دیا کہ آج ہر آدمی اپنا کاروبار کھلا چھوڑ کے گھر میں جا کے رات کو سو جائے۔ دکانیں کھلی ہوئی ہیں، سونے سے بھری ہوئی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، غلے سے بھرے ہوئے گودام کھلے ہوئے ہیں، ریڑیاں کھلی پڑی ہوئی ہیں، باہر سڑکوں پہ، فٹ پاتھوں پہ، گلیوں میں سامان اسی طرح لگا ہوا ہے۔ کہا کہ لوگ اسی طرح چھوڑ کر رات کو جا کے گھر میں آرام کے ساتھ سو جائیں، کسی کا کوئی نقصان ہوا تو اس کی ذمہ داری معاویہ کی ہے، صبح آگے بتا دینا کہ میری اتنی چیز چوری ہو گئی ہے، اتنا نقصان ہو گیا، میں ادا کر دوں گا۔ اب سارے لوگ اس اعلان پہ جا کر گھر میں کیا ہوا؟ سو گئے۔ صبح کا وقت ہوا، سب نے آگے اپنے اپنے سامان کو چیک کیا، اپنی دکانیں چیک کی، اپنی ریڑیاں چیک کی، اور پھر اس نے لکھا کہ حضرت معاویہ انتظار کرتے رہے کہ کہیں سے کوئی اطلاع آئے گی، کوئی نقصان ہوا۔ اتنی بڑی ریاست میں کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں آیا جس نے آ کے کہا ہو کہ امیر المومنین ہمارا 1 روپے کا نقصان ہو گیا ہو۔ یہ امن، یہ سکون، یہ کہاں تھا؟ یہ ان کے دور خلافت میں۔ اور آخری جملہ اس نے کہا کہ جو ہماری یہ 6 دن کی گفتگو کا خلاصہ اور نچوڑ ہے، وہ آخری جملہ اس نے کیا لکھا؟ اس نے کہا کہ لوگوں، یہ معاویہ کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اس استاد کا کمال ہے جس نے معاویہ کی تربیت کی ہے۔ اس لیے معاویہ جتنی عظمت والا بھی ہو، جو بھی ہے معاویہ، جو بھی ہے وہ معاویہ جتنی عظمتیں ملی ہیں، یہ اصل میں معاویہ کا کمال نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ کا کمال ہے، جس نے ابو بکر صدیق سے لے کر سیدنا واشی ابن حرب تک ایک ایک کو ایسا چمکا دیا تھا کہ ان کو جتنی عظمتیں ملی ہیں دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ اتنے عظیم ہیں، ان کا استاد کتنے کمال والا ہوگا۔ اور استاد کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ مختصر سا تعارف تھا حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو آپ کے سامنے میں نے ذکر کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں تمام صحابہ کرام آل بیت اعظام کی سچی محبت اور عقیدت نصیب فرمائیں۔